नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अकीदा ख़त्म नबूवत के साथ साथ एक अकीदा और है जिसे ज़ुहूर महदी का अकीदा कहा जाता है। कादियानी इस सिलसिले में भी धोखे में डालते हैं और धोखा ये देते हैं क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का एक अकीदा ये भी है कि वो अपने आप को महदी कहता है, कभी मुजद्दिद कहता है और कभी अपने आप को महदी कहता है। इसी अकीदे को सामने रखते हुए अकीदा महदी को भी साफ करना ज़रूरी है। चुनांचे हज़रत महदी के सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है उस पर अहले हक की राय मुख्तलफ ही नहीं बल्कि तमाम का इत्तिफाक है, और उसका खुलासा ये है कि वह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की नस्ल से होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला। वो नबी नहीं होंगे और न उन पर वही नाजिल होगी, न वो नबूवत का दावा करेंगे। उनकी कुफ्फार से खुरैश जंग भी होगी। उनके ज़माने में दज्जाल का खुरूज होगा और लश्कर दज्जाल के मुहासरे के लिए वो जब जाएंगे तो घिर जाएंगे। ठीक नमाज फज्र के वक्त में सय्यदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से दज्जाल को कत्ल करने के लिए नाजिल होंगे। फजर की नमाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत महदी की इक्तिदा में अदा फरमाएंगे। नमाज के बाद दज्जाल का रुख करेंगे, वो भाग पड़ेगा हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका ताक़ुब करते हुए बाब लुद के करीब पहुँचेंगे और उसको वहाँ कत्ल कर देंगे। यूँ दज्जाल का लश्कर तहे तेग होगा, यहूदियत और नसरानियत का एक निशान मिटा दिया जाएगा। चुनांचे हदीस पाक में है, मुस्तदरक इब्न हाकिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा 557 पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन नक़ल किया गया है, ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता तमलउल अर्ज़ु ज़ुल्मन व जौरन व उद्वाना सुम्मा यख़रुजु मिन अहलि बैती मन यमलउहा क़िस्तन व अदला। चुनांचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि ज़मीन जुल्म जोर से भर जाएगी। उसके बाद मेरे अहले बैत में से एक शख्स महदी पैदा होगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। दूसरी जगह तिरमिज़ी शरीफ में है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकुल अरबा रजुलुम मिन अहली बैती युवाती इस्मुहु इस्मी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत यानी मेरी औलाद में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाएगा जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। व कुन्नियतुहु अबू अब्दुल्ला, और उसकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला होगी। और फिर शिफाई लिल काज़ी इयाज़ रहिमहुल्लाह इन्न कुन्नियतहु अबुल कासिम। काज़ी अबू इयाज़ ने अपनी किताब अश-शफ़ा सफ़ा 193 पर इस बात को नकल किया है। वलक़बुहु लक़बुल महदी वलक़बुहु अल महदी लिअन्न अल्लाह हदाहु लिल हक़्क़ि वल जाबिरु लिअन्नहु, और उनका लक़ब महदी होगा इसलिए अल्लाह ताला उनकी तरफ से उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। इसी तरह उनका लक़ब जाबिर भी होगा क्योंकि वो उम्मत मुहम्मदिया के क़ुलूब पर मरहम रखेंगे, या इसलिए कि वो जालिमों पर गालिब आ जाएंगे, उनकी शान व शौकत को ख़त्म कर देंगे। अन उम्म सलमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल महदी
من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 588 پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری نسل یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ چوتھی حدیث، حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات کے سلسلے میں، ظہور مہدی اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و ستم عروج پر آ جائے گا، اور دنیا میں ظلم و ستم کی چکی انتہائی تیز ہو جائے گی۔ عدل و انصاف سے دنیا کو بھرنے کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے، اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دور میں جو تھا وہی گویا کہ واپس لوٹ آئے گا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت مہدی کی خلافت پوری دنیا میں قائم ہوگی۔ وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان کی ہوگی۔ حضرت مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی، ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا، وہ پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اللہ کی جانب سے یہ فیصلے ہوں گے، وہ جو لشکر حضرت مہدی کا تعاقب کرنے کے لیے آئے گا، حضرت مہدی سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو مقام بیدا میں لشکر کو پورے کے پورے کو زمین میں دھسا دیں گے۔ امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کے حوالے کے سلسلے میں، ان کی تخریج کے سلسلے میں حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7240 اور ابن ماجہ میں 7244، اور سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم، علماء اور فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت مقام بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے وہاں پہنچے گا، پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر وہ لکھتے ہیں، اس لشکر کا زمین میں دھسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر معنوی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ التعلیق الصبی جلد نمبر 2 صفحہ 200 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھس جانے کی خبر دے گا کہ وہ زمین میں دھس گیا ہے لشکر۔ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ یہی حوالہ اوپر والا جو التعلیق الصبی جلد نمبر 2 صفحہ 200 پر، جلد نمبر 6 صفحہ 200 پر یہ بات ہے۔ یہی نہیں، امام مہدی کے ظہور سے قبل سفیانی لشکر کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے جن کا خروج ہوگا۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے خروج کریں گے، کچھ جزیرت العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لشکر آزما ہوگا۔ ہر 4 جانب سے مرکز عالم اور مرکز اسلام
خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی حضرت امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ حوالہ الاشاعہ صفحہ 199 پر ہے۔ اسی طرح کتاب الفتن صفحہ 230 پر مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندا کا ایک نامی آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے روایت نقل کی ہے، امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے۔ ان کا سردار قبیلہ کندا کا ایک لنگڑا شخص ہوگا، جو لنگڑا ہوگا، پیر سے معذور ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3449 اور مسلم شریف 392۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق اور تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ الحاوی جلد نمبر 2 صفحہ 76 پر، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت کو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی ہے۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا، تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں الاشاعہ صفحہ 240 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے، وہ لڑیں گے، ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کا مطالبہ پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس سے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر کے آنا پڑے۔ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامات وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام خطابی کا یہ قول نقل کیا ہے، ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ یا دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں، یعنی ملا علی قاری کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہی ہوگا۔ خلافت مہدی کی برکات اہل کفار کے خلاف قتال اور دیگر فتنوں کے خاتمے پر حضرت امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی۔ آپ خلافت کے زمانے میں امت پر نعمتوں کی اس قدر فراوانی ہوگی، آپ کی خلافت کا زمانہ ایسا خوشحال زمانہ ہوگا کہ امت کو پہلے کبھی ایسی خوشحالی نصیب نہ ہوگی۔ یہ حضرت امام مہدی کے خلافت کے برکات ہوں گے، ان کے انوارات اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں ہوں گی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مہدی علیہ الرضوان ہوں گے جو کم از کم 7 سال یا 9 سال خلیفہ رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں اور فراوانیوں میں ہوگی اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہیں سنی ہوگی۔ زمین تمام اپنی پیداوار کو اگل دے گی، کچھ بھی نہ چھوڑے گی۔ اس زمانے میں مال کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے جس کو مستدرک ابن حاکم نے جلد نمبر 4 صفحہ 855 پر نقل کیا ہے، میری امت کے آخر میں مہدی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر خوب بارش برسائیں گے، زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی، لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی، جانوروں کی کثرت ہوگی، امت میں عظمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مجموع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ 713 پر ہے کہ حضرت مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ علامات مہدی کا مرزا قادیانی سے تقابلی جائزہ لیجئے۔ حضرت مہدی کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا، اسی طرح جبکہ مرزا قادیانی کا نام غلام احمد قادیانی ہے، اور حضرت مہدی کے والد کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کے والد مکرم کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا، جبکہ مرزا غلام قادیانی کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے یعنی سید ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت مہدی کی کنیت ابو عبداللہ یا قاسم ہوگی، جبکہ مرزا قادیانی کی کوئی کنیت نہیں تھی۔ ظہور مہدی اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور حضرت مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مرزا بتائیے، تمام مرزائی یہ بات بتائیں، کیا مرزا کے دعوی مہدویت کے بعد وقت زمین ظلم و جور سے بھر چکی تھی؟ اس وقت زمین پر ظلم و ستم زیادہ بڑھ گیا تھا یا کم ہو گیا تھا؟ تو کیا تمہارے مہدی نے ظلم و جور ختم کر دیا، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا؟ بلکہ مرزا کے دور کے ظلم و ستم کو تو جو ترقی ملی ہے اس کی مثال گزشتہ 13 صدیوں میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی، وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ کیا مرزا قادیانی کو ایک دن بھی حکمرانی نصیب ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے، حضرت مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بڑھ چکے ہوں گے اور آپ فتنوں کو ختم کریں گے۔ گویا کہ فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی، جبکہ اور آپ کے زمانے میں آپس میں الفت اور محبت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دور میں تھا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ مرزائیوں کے مہدی کے زمانے میں فتنے کتنے تھے، اور مرزا قادیانی کے بعد فتنے زیادہ ہوئے یا فتنوں کا خاتمہ ہو گیا، یا مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، یا بھائیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کو بڑھاوا ملا، یہ تمام قادیانی فیصلہ کر کے بتائیں۔ صاف بات یہ ہے کہ یہ سب ڈھونگ ہے، امت کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، امت کے ایمان کو لوٹنے کے لیے یہ سب چالیں چلی گئی ہیں۔ انگریز کے بلبوتے پر یہ کام مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ آج کے سبق میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر جو باتیں آئی ہیں وہ حضرت مہدی کی پیدائش کے سلسلے میں کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، ان کی والدہ وہ کس نسل سے ہوں گے، ان کی کنیت کیا ہوگی، ان کی پیدائش کے بعد زمین پر ظلم و ستم رہے گا یا ظلم و ستم کا صفایا ہو جائے گا، ان کی پیدائش سے پہلے ظلم و ستم عام ہوگا یا ظلم و ستم ختم ہوگا،
یہ باتیں آپ کے سامنے آئی۔ حضرت مہدی کا نام نامی محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، سید ہوں گے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ہوں گے، کنیت ابو القاسم یا ابو عبداللہ ہوگی، کنیت ابو القاسم ہوگی یا ابو عبداللہ ہوگی۔ اسی طرح سے ان کی پیدائش سے پہلے ظلم و ستم انتہائی عروج پر ہوگا، ظلم و ستم بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے جس کو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترمذی کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے گویا کے وقت بھی اپنی برکت کو ختم کر چکا ہوگا، جو ابھی آپ کے سامنے ترمذی شریف کی روایت آئی ہے کہ سال کی کیفیت مہینے کی طرح ہو جائے گی، بے برکتی اتنی ہوگی، اتنی بڑھے گی کہ سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور ہفتے کی کیفیت ایک دن کے برابر ہو جائے گی، اور دن کی کیفیت انتہائی گھٹ کر کے اس کیفیت پر پہنچے گی جس طرح سے آگ سلکانے میں وقت لگتا ہے، بس اتنا ہی ایک دن کے گزرنے میں وقت لگے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کی کتنی بے برکتی وقت میں اب آ گئی ہے۔ ایک آپ کے بچپن کا زمانہ تھا جب آپ پڑھتے تھے، اس وقت میں پڑھتے ہوئے حفظ کے زمانے میں تقریباً آپ کو یاد ہوگا ہفتہ آ رہا تھا، ہفتے کے بعد آپ انتظار کرتے تھے کہ کب آئے گا جمعہ، کب آئے گی جمعرات، اس وقت یہ انتظار کرتے تھے۔ جب سے ابھی آپ کے ساتھ یہ کیفیت چلتے ہوئے اب کچھ سال گزرے ہیں، اب آپ دیکھیے سالوں کی کیفیت کو کتنا وقت گزرا ہے۔ یہ تمام بے برکتی کے ایام چل رہے ہیں، اور اس کے بعد اور کتنی بے برکتی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ جو قادیانی سے تقابل کیا ہے کہ مرزا قادیانی کو دیکھ لیجئے، اس کے پیدا ہونے کے بعد کیا زمین سے ظلم و ستم ختم ہوا یا زمین پر ظلم و ستم مزید بڑھ گیا ہے؟ یہ سب تقابل آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لیں، اور مرزا قادیانی کے ماننے والوں سے یہ سوالات کریں جو آپ کے سامنے آئے ہیں کہ مرزا قادیانی سے لڑنے والے لشکر کا عالم کیا ہوا؟ کیا وہ زمین میں دھسے کہ خود مرزا قادیانی بیت الخلا میں جا کر کے مر گیا ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھیے، تقابل کیجئے، اور آج کے پھر سبق میں مرزائیوں کو آپ کے واسطے سے، تمام علماء کے واسطے سے، وہ جو آج کا سبق لائیو سن رہے ہیں ان سب کے واسطے سے یہ پیغام پھر مرزائیوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں، دامن اسلام میں آئیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیں، آپ کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں، اور اب بھی ہوش کے ناخن لے کر مرزا قادیانی کے دامن کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔